CNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं किरण जावेद। हेल्थ कैनेडा की जानिब से 50 से ज़ायद ब्रांड्स के हैंड सैनिटाइजर्स को इंसानी सेहत के लिए ख़तरा करार देते हुए मार्केट से वापस मंगवाने का ऐलान किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हेल्थ कैनेडा की जानिब से 50 से ज़ायद ब्रांड्स के हैंड सैनिटाइजर को इंसानी सेहत के लिए ख़तरा करार देते हुए मार्केट से उठाने का ऐलान कर दिया। सैनिटाइजर में इंसानी सेहत के लिए खतरनाक अज्जा शामिल होने का खदशा जाहिर किया गया है। हेल्थ कैनेडा की जानिब से वेबसाइट पर 51 हैंड सैनिटाइजर की फहरिस्त जारी कर दी गई और आवाम से भी कहा गया है कि मुतवातिर इस फहरिस्त का जायजा लेते रहा करें। महकमा सेहत के मुताबिक शहरी फहरिस्त में मौजूद कंपनियों के सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल फौरी तर्क कर दें और अगर आपको अपनी सेहत से मुतालिक खदशात हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। महकमा सेहत के मुताबिक नाकाबिले कबूल इकसाम के सैनिटाइजर्स में एथेनॉल और दिगर जरासीम कुछ केमिकल्स को आंखों और जिल्द के लिए मुज़िर समझे जाते हैं। उन्हें कनाडा में सैनिटाइजर्स में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं और इनके मौसर होने के भी शवाहिद नहीं। डीनेचुरेंट्स ऐसे अज्जा हैं जो एथेनॉल में शामिल किए जाते हैं और इसे इंसानी सेहत के लिए मुज़िर बनाते हैं, जिसके बायस गैर इरादी तौर पर निगलने की संगीन नुकसानात हो सकते हैं। बिलखुसूस ये अज्जा बच्चों के लिए सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। महकमा सेहत के मुताबिक इन अज्जा के इस्तेमाल से पैदा होने वाले मुमकिना मसाइल में जिल्द, आँखों पर खारिज, सांस लेने में दुश्वारी और सर दर्द हो सकता है। अमरीकी सदर का कहना था कि कनाडा के साथ जिन मामलात पर इत्तफाक राय हुआ था उससे हमारी कौमी सलामती को लाहक खतरे के मसले से निमटने में हमें खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रूडो हुकूमत अमरीकी मसनूआत पर इंतकामी महसूलात आयद करने का वादा कर रही है। ट्रम्प इंतजामिया ने कनाडा से अलमुनियम की दरामद पर 10% टैरिफ दरामदी टैक्स बहाल कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने इस हवाले से एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने का ऐलान ओहायो में एक इंतखाबी रैली में किया। अमरीकी सदर का कहना था कि कनाडा के साथ जिन मामूलात पर इत्तफाक राय हुआ था इससे हमारी कौमी सलामती को लाहक खतरे के मसाइल से निमटने में हमें खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। इसलिए मैंने फैसला किया है कि कनाडा से अलमुनियम की दरामद पर दोबारा 10% टैक्स आयद कर दिया जाए, जो 16 अगस्त से लागू हो जाएगा। कनाडा की नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने एक तहरीरी बयान में कहा, अमरीकी नरखों के जवाब में कनाडा तेजी से डॉलर के बदले डॉलर की कीमतों का मुकाबला करना चाहता है। उन्होंने कौमी सलामती के खदशात का हवाला देते हुए कनाडा के अलमुनियम पर महसूलात में इजाफे के ट्रम्प के फैसले को गैर जरूरी और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। अमरीका ने 2018 में कनाडा से स्टील और अलमुनियम की दरामद पर टैक्स लगाया था, जिसे गुज़िश्ता साल दो तरफा मुज़ाकरात के बाद ख़त्म कर दिया गया था। ताहम अब दोबारा अमरीकी सदर ने टैक्स आयद करने का ऐलान कर दिया है। आलमी वबा और माशी बहरान के वक्त कैनेडियन और अमरीकी कारकुनों की परेशानी में इजाफा होगा। नए निर्खों की वजह से मैन्युफैक्चरर्स और सार्फिन के लिए अखराजात बढ़ जाएंगे। आज़ादाना तिजारत में रुकावट आएगी और सूबाई और रियासती मईशत को नुकसान पहुँचेगा। चीन में एक और चीनी कैनेडियन शहरी को सजाए मौत सुनाई गई है, जिसके बाद कनाडा और चीन के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन की एक मुकामी अदालत ने चीनी निसात कैनेडियन शहरी को सजाए मौत सुना दी। दो चीनी निसात कैनेडियन शहरियों के खिलाफ नशा आवर दवा की तैयारी के इल्ज़ाम के तहत केस चल रहा था। ग्वांगझू म्यूनिसिपल इंटरमीडिएट कोर्ट ने फैसला जारी किया, जिसमें एक मुलजिम को सजाए मौत जबकि दूसरे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चीन के मुकामी अदालत से सजाए मौत पाने वाले मुलजिमान का केस अज खुद दोबारा जायजे के लिए मुल्क की आला अदालत को मुंतकिल हो जाता है। अदालत की जानिब से जू वेंग और वैन गवांग जुविंग की सज़ा से मुताल्लिक फ़ैसले में मुलज़मान के जराइम से मुताल्लिक तफसीलात नहीं जारी की गईं। मकामी मीडिया के मुताबिक जू और वैन ने नशा आवर दवा कैटामाइन की तैयारी के लिए 2016 में पहले आलात और दिगर अज्जा इकट्ठे किए। इसके बाद नशावर दवा तैयार करने के बाद ग्वांगझू के हीजू डिस्ट्रिक्ट में वाक़ जुविंग के घर में छुपाया गया। बाद अज़ा पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जू के घर से 120 किलोग्राम कैटामाइन बरामद करके मुलज़मान को हिरासत में ले लिया था। वाज़ेह है कि कनाडा में चीन की बड़ी मोबाइल कंपनी हुआवे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की गिरफ्तारी के बाद से चीन और कनाडा के माबैन ताल्लुकात कशीदा हैं। शू विंग कनाडा का तीसरा शहरी है जिसे चीन में सजाए मौत सुनाई गई है। चीन के इस इकदाम के बाद चीन और कनाडा में मजीद कशीदगी पैदा हो गई है। सियासतदानों और असातिज़ा ने ओंटारियो हुकूमत से स्कूलों को दोबारा खोलने के मंसूबे पर नज़रसानी का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
سیاستدانوں اور اساتذہ نے اونٹاریو حکومت سے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر نظرثانی کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ صوبے کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے کلاس رومز کو دوبارہ کھولنے کی حکمت عملی کو مناسب قرار دیا ہے تاکہ طلبہ اور عملے کو کرونا وائرس وبائی امراض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ فورڈ کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کافی ہیں۔ ڈگ فورڈ کو صوبائی منصوبے کے بارے میں شدید تنقید کا سامنا ہے، جو ایلیمنٹری اسکول کے طلبہ کے لیے زیادہ کلاس سائز کی پابندی نہیں لگاتا۔ مخالفین اس حکمت عملی کو ناقابل تلافی اور غیر محفوظ قرار دیتے ہیں۔ اس کے پہلوؤں کو نوٹ کرنا اور ان سائنسی مشوروں سے بھی متصادم ہے، تاہم فورڈ کا کہنا ہے کہ وہ ان سب پر عمل کر رہے ہیں۔ بورڈ NPD کی حزب اختلاف کی رہنما آندریا ہوورٹ نے ایک بیان میں کہا ہے، میں مسٹر فورڈ سے ان کے والدین کی بات سننے کی درخواست کرتی ہوں جو پریشان ہیں۔ ماہرین کی بات سنیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے لیکن زیادہ دیر نہیں گزری ہے۔ ہمیں ستمبر میں چھوٹی اور محفوظ کلاسوں کی ضرورت ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,966 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,18,561 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,966 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 60,133 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,687 تک جا پہنچی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 39,809 تک جا پہنچی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,783 ہے۔ البرٹا میں 11,296 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 205 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 3,881 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 195 ہے۔ سابق ولی عہد محمد بن نائف کے سابق انٹیلیجنس سربراہ سعد الجبری نے محمد بن سلمان کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف واشنگٹن DC کی ایک عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں سابق سعودی اہلکار کے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا گیا ہے۔ سابق ولی عہد محمد بن نائف کے سابق انٹیلیجنس سربراہ سعد الجبری نے محمد بن سلمان کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ سعد الجبری نے موقف اپنایا ہے کہ محمد بن سلمان مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور اس کام کے لیے سعودی ولی عہد نے 50 رکنی ہٹ اسکواڈ کینیڈا بھیجا۔ 106 صفحوں پر مشتمل درخواست کے متن میں درج ہے کہ میرے بچوں اور بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمال خشوگی کے قتل میں جو ٹائیگر اسکواڈ ملوث تھا، اس کے کچھ ارکان سعد الجبری کے قتل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عدالت میں دائر دستاویز کے مطابق اس گروہ میں وہ شخص بھی شامل تھا جس پر الزام ہے کہ اس نے خشوگی کی جلد اتاری تھی۔ الجبری کئی سالوں تک سعودی عرب میں برطانیہ کے MI6 اور دیگر مغربی خفیہ ایجنسیوں سے رابطے میں رہنے والی اہم شخصیت رہے ہیں اور ان کی عمر 61 سال ہے۔ سن 2017 میں سعد الجبری براستہ ترکی کینیڈا فرار ہو گئے تھے۔ سعد الجبری کئی برس تک محمد بن نائف کے دستے راست رہے۔ وہ کابینہ کے وزیر تھے اور میجر جنرل کے عہدے پر فائز تھے۔ سن 2017 میں جب محمد بن سلمان نے محمد بن نائف کی جگہ ولی عہد بن گئے تھے تو سعد الجبری ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کینیڈا کے وفاقی وزیر برائے عوامی تحفظ بل بلیئر کا کہنا ہے کہ حکومت ان واقعات کے بارے میں آگاہ ہے جن میں غیر ملکی افراد نے کینیڈین افراد اور وہاں رہنے والے دیگر لوگوں کو دھمکی دینے، خوفزدہ کرنے یا ان کی نگرانی کرنے کی کوشش کی۔ لبنان دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 157 تک پہنچ گئی، جبکہ 5,000 افراد زخمی ہیں۔ بیروت میں ملبے میں دبے افراد کی تلاش جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لبنان دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 157 تک پہنچ گئی، جبکہ 5,000 افراد زخمی ہیں۔ بیروت میں ملبے میں دبے افراد کی تلاش جاری ہے۔ فرانسیسی صدر نے لبنان پہنچ کر حادثے کی جگہ کا دورہ کیا۔ مرنے والوں میں 4 بنگلہ دیشی شہری بھی شامل ہیں، جبکہ فرانس اور امریکہ کا بھی ایک شہری ہلاک ہوا ہے۔ لبنان بھر میں شہریوں میں حکومت کے خلاف غصے میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ بھی شدت اختیار کر گیا ہے۔ لبنان کی حکومت نے دھماکے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے، جسے 4 روز میں رپورٹ جمع کروانے کا کہا گیا ہے۔ فرانس
السیسی صدر لبنان کے دورے پر بیروت پہنچے، جہاں انہوں نے حادثے کی جگہ کا دورہ بھی کیا۔ بیروت دھماکوں پر لبنانی عوام نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت پر کوتاہی برتنے کا الزام لگایا ہے۔ احتجاج میں شریک مظاہرین نے شہر کے مرکزی علاقے میں جلاؤ گھیراؤ کیا اور سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ بھی کیا۔ مظاہرین کو متشر کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ دھماکوں پر اردن میں لبنان کے سفیر مروان حمادے نے استعفیٰ دے دیا۔ دوسری جانب یورپی یونین نے بیروت کے لیے 33 ملین یورو کی ہنگامی امداد جاری کر دی۔ روس کی جانب سے امدادی سامان اور میڈیکل ٹیم بیروت پہنچ گئی ہے، جبکہ اٹلی نے دھماکے کی تحقیقات کروانے کے لیے کیمیکل ایکسپرٹس لبنان بھیج دیے ہیں۔ ادھر ترکی کی ریسکیو ٹیم بھی امدادی سامان لے کر پہنچ چکی ہے۔ عراق نے لبنان کو خام تیل بطور امداد بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایگزیکٹو حکم نامے قومی سلامتی کے پیش نظر جاری کیے گئے ہیں۔ ٹک ٹاک، وی چیٹ اب امریکہ میں ایپل اور گوگل ایپ پر دستیاب نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک اور وی چیٹ کے خلاف 2 ایگزیکٹو حکم نامے جاری کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر کے جاری کردہ ایگزیکٹو حکم ناموں میں کہا گیا ہے کہ کوئی امریکی کمپنی ٹک ٹاک اور وی چیٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایگزیکٹو حکم نامے قومی سلامتی کے پیش نظر جاری کیے گئے ہیں۔ ٹک ٹاک، وی چیٹ اب امریکہ میں ایپل اور گوگل ایپ پر دستیاب نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ٹک ٹاک پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آج کے حکم نامے میں دعویٰ کیا ہے کہ ان موبائل ایپس کے ذریعے کارپوریٹ جاسوسی ہو رہی ہے۔ ٹک ٹاک سے امریکیوں کی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ حکم نامے کے مطابق امریکی سرکاری ملازمین اور کانٹریکٹرز کی معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کے ایگزیکٹو حکم نامے پر 45 دن کے اندر عمل درآمد ہوگا۔ خیال رہے کہ ہفتے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ ملک میں جلد ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دیں گے۔ اس سے قبل بھی متعدد بار ٹرمپ انتظامیہ امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی کا عندیہ دے چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا ویکسین امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے آنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ امریکی ریڈیو کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ رواں برس کے آخر تک نومبر سے پہلے کرونا ویکسین بنا لے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین نومبر کے صدارتی انتخابات سے پہلے آ سکتی ہے۔ کرونا وائرس کی موذی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کی موذی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,92,57,650 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 7,17,687 ہو گئی ہیں۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ ملک میں کرونا کیسز اور اموات میں اب تک 1,62,805 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 50,32,547 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ وائرس 98,644 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 29,17,562 تک جا پہنچی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر پہنچا ہوا ہے، جہاں کرونا سے 41,700 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 20,03,001 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 14,725 ہو گئی ہیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 8,77,135 ہو چکی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 9,604 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 5,38,184 رپورٹ ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 3,055 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2,84,226 تک جا پہنچی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔